औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी वस्सिरिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकाम काबा कौसैन और साहिब मकाम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं सहर आज़म हूँ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे साथ गुलहायनात। नाज़रीन, हम अपने अक्सर प्रोग्राम में ज़िक्र करते हैं कि हम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा तो करते हैं, मगर हमारे अफ़ाल, हमारा किरदार, हमारे अमाल इससे कोसों दूर है। क्योंकि नाज़रीन होता यह है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो उसकी तजल्लियात ना सिर्फ ये कि ज़ाहिरी तौर पे बल्कि बातिनी तौर से भी हमें तजल्लियात अता करती हैं। बहुत ही खूबसूरत अशार जो मुझे बहुत पसंद है इस नात के, उससे प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ कि अर्क़े पेशानी मज़दूर है सुन्नत तेरी, अर्क़े पेशानी मज़दूर है सुन्नत तेरी, और मश्क़े मेहनत से दरख्शां है शरीयत तेरी, मश्क़े मेहनत से दरख्शां है शरीयत तेरी। और अपनी पोशाक को पेवंद लगाने वाले, अपनी पोशाक को पेवंद लगाने वाले, फ़िक्रे क़ारून की कातिल है क़नाअत तेरी, फ़िक्रे क़ारून की कातिल है क़नाअत तेरी। और तूने खैरात को दर्जाए तिजारत बख्शा, तूने खैरात को दर्जाए तिजारत बख्शा, अमन आलम की ज़मानत है तिजारत तेरी, अमन आलम की ज़मानत है तिजारत तेरी। और पंजाए तन्हा कुफ्रे दौरां से लड़ाने वाले, पंजाए तन्हा कुफ्रे दौरां से लड़ाने वाले, ज़ोर कमज़ोर को देती है शुजाअत तेरी, ज़ोर कमज़ोर को देती है शुजाअत तेरी। और तेरे औसाफ के कारी हैं फ़रिश्ते आका, तेरे औसाफ के कारी हैं फ़रिश्ते आका, और अर्श पर होती है दिन रात तिलावत तेरी, अर्श पर होती है दिन रात तिलावत तेरी। और आखिरी शेर कि सिन्फ़ो तबक़ात हैं फ़ितरत के तकाज़े लेकिन, सिन्फ़ो तबक़ात हैं फ़ितरत के तकाज़े लेकिन, एक माला में पिरोती है मोहब्बत तेरी, एक माला में पिरोती है मोहब्बत तेरी। जी जनाब, बढ़ूँगी प्रोग्राम में मौजूद मेरे मौजूद मेहमानों की जानिब। मेरी पहली मेहमान आप सभी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, मेरे प्रोग्राम का मुस्तक़िल हिस्सा मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। बढ़ूँगी नाज़रीन प्रोग्राम में मौजूद सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। अगरचे नात ख़्वानी में अभी इनका आगाज़ है, लेकिन आगाज़ ही बता रहा है कि माशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगी अपनी आवाज़ की बिना पर, अपनी मेहनत की बिना पर। बहुत सी दुआओं के साथ खुशामदीद कह रही हूँ हबीबा शुएब को। अस्सलाम वालेकुम हबीबा। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत सी दुआएं हैं बेटा आपके लिए, और आप जानती हैं कि हमदे बारी ताला से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, तो हमदे बारी ताला पेश कर दीजिए। या हय्यू या क़य्यूम, 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 या हाफ़िज़ या सत्तार, या वाहिद या गफ़ार, या हाफ़िज़ या सत्तार, या वाहिद या गफ़ार, या मालिक या रज़ाक़, तू ख़ालिक़ हर ख़ल्लाक़, या मालिक या रज़ाक़, तू ख़ालिक़ हर ख़ल्लाक़। हर राज़ तुझे मालूम, हर राज़ तुझे मालूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। इस दौर में हर इंसान बेबहरा है और बेजान, इस दौर में हर इंसान बेबहरा है और बेजान, बेदीदा दिल बेनूर, मंजिल से अभी है दूर है दीदा दिल बेनूर,
منزل سے ابھی ہے دور، ایسے کہ میرے معبود ہے فضل تیرا مقصود، ایسے کہ میرے معبود ہے فضل تیرا مقصود، راکس سے اب محروم، رکس اب محروم، یا حیو یا قیوم، یا غیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا غیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا غیو یا قیوم، بے مثل ہے تو لارے، تو پاک ہے تو بے مثل ہے تو لارے، تو پاک ہے تو تو زیست کا ہے عنوان، تو ساخر ہر عدوان، تیری ذات گئی عز و جل، تو غر مشکل کا حل، تیری ذات گئی عز و جل، تو غر مشکل کا حل، ہر راز تجھے معلوم، ہر راز تجھے معلوم، یا حیو یا قیوم، یا غیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا غیو یا قیوم۔ ماشاء اللہ حبیبہ، بہت ہی عمدہ کلام آپ نے پیش کیا اور بڑی عمدگی کے ساتھ بھی پڑھا۔ جیتی رہیے، خوش رہیے۔ آپا، اگر آپ کی جانب آؤں اس حمدیہ کلام کے اشعار کو لے کر اور اس کو سمجھنے کے لیے، تو سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں آپا کہ ذکر کیا گیا کہ ہر شخص جو ہے وہ بے بہرا ہے اور دل جو ہے وہ نور سے خالی ہے، وہ تجلی ہمیں نہیں ملتی کہ جس سے اپنا دل بھی جگمگائے اور آس پاس کا ماحول بھی منور ہو جائے۔ تو آپا پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں سر، ہم جس زندگی میں جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کو دو نام دیے جاتے ہیں، ایک مشینی دور ہے اور ایک مادہ پرستی کا دور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ غور کریں تو مشینوں کا استعمال اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی ضرورت سے بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ معاشرہ بنتا ہی انسانوں سے ہے، جہاں ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے لیے قدر شناسی کا جذبہ پایا جائے۔ جی ہاں۔ تو جب ہم انسانوں سے بے بہرا ہوتے چلے جاتے ہیں، رشتوں سے بے بہرا ہوتے چلے جاتے ہیں، تو دل بے نور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری جو بڑی وجہ میں نے کہا کہ مادہ پرستی ہے۔ جی ہاں۔ مادہ پرستی کیا ہے؟ یہ مادے کے گرد زندگی کا گھومنا، کہ انسان خود پرست ہو جاتا ہے، نفس پرست ہو جاتا ہے، اس سے صرف اپنی خواہشوں کی پیروی جو ہے وہ کرنی آتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عیش کرے، آرام طلب ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے اس کا دل بے نور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ان دو چیزوں کو اپنے سے دور کر سکیں، ہم میں قدر شناسی آئے، یاد رکھیں جو لوگوں کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ کے احسانات کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو ایک احسان شناسی اور قدر شناسی کو بڑھانا ہے۔ دوسری طرف اپنا مقصود حیات اللہ کی رضا کو بنا لیں، کہ ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، اللہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اس کے سوا کچھ مطلوب نہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس اللہ کی خاطر ہو ہمیں جائے۔ سکھایا بھی تو گیا کہ محبت بھی اگر کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی کو چھوڑنا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ والبغض فی اللہ۔ ہاں ماشاء اللہ۔ تو اگر اس کی عملی تصویر نظر آئے تو تب بھی ہمارا کردار بدل سکتا ہے، اسی کے مطابق ڈھلے گا۔ اچھا آپا، ایک پھر جو آگے حبیبہ نے شعر پڑھا اس میں یا عادل کا ذکر کیا گیا، تو آپا یہ ہم ظاہر ہے جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپا یہ بھی ایک بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عدل کے بجائے رحم طلب کیا جائے، اس لیے کہ جب عدل ہوگا تو کسی ایک فریق کو تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، یہ تو طے ہے، تو کہتے ہیں کہ رحم طلب کیا جائے۔ پہلے یہ عادلوں کے بارے میں کچھ فرما دیجیے گا، پھر جو میں نے سوال کیا اس کے بارے میں۔ دیکھیے، عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے انصاف کے لیے، اور جب ہم اللہ کے لیے اس نام میں کو استعمال کرتے ہیں یا عادل ہو، اس کا مطلب ہے خوب انصاف کرنے والا، ہر حقدار کو اس کا حق دینے والا۔ اور ایک میں یہ بھی بتا دوں کہ جب اس ذکر کی کثرت کی جاتی ہے اس اسماء مبارکہ کی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اعمال خیر کی اسے توفیق اور سعادت عطا ہوتی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں انصاف کرنے والا بن جاتا ہے، کہ ہر حقدار کو حق دینا یہ گویا عدل کرنا ہے۔ مگر ایک وہ بزرگ کا شعر ہے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخش جاون میرے جے منہ کالے۔ تو وہ جو آپ نے بات کی کہ اگر وہ عدل کرنے پر آیا
تو ہماری تو بدعمالیاں زیادہ بے ہیں، شک خطائیں زیادہ ہیں ہی ہیں، بدعمالیاں، ہم بے گناہ شک، گار زیادہ ہیں ہی ہیں، گناہ۔ تو اگر اس نے انصاف کیا تو ہمارے پاس تو کچھ بچے گا ہی ہاں نہیں۔ بے شک تو ایسا ہی اس ہے، لیے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے فضل مانگا کرو۔ ماشاءاللہ کیا تو بات ہے۔ اس اینگل سے دیکھیں تو ہمیں فضل کی ضرورت ہے کہ ہم اگر عدل مانگیں گے اللہ سے تو پھر تو ہم خود ہی خسارے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ ہماری ماشاءاللہ۔ خطائیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ کیا بات ہے آپا، میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے سامنے یہ سوال بھی میں ضرور رکھوں، سوال آپ کے سامنے رکھ کے اس کا بریک کے بعد جواب لوں گی کہ عدل کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انصاف قائم کرنے والا ہو جاتا ہے، لیکن آپا یہ بھی تو دیکھیے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ انصاف کی کسی بہت بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوں تو ہی آپ انصاف کر سکتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں آپ عدل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین سے اگر میں بات شروع کروں تو ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ بچوں میں محبت میں عدل نہیں کر پاتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپا؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ اولاد ساری بڑی پیاری ہوتی ہے والدین کو، اور میں ایک مثال دوں کہ ایک شخص آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور آپ سے آ کر عرض کرتا ہے کہ میں غلام اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کیا سب کو دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس زیادتی میں میں گواہ نہیں بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ غور کریں تو یہ انصاف جو ایک مالی حوالوں سے ہے اور ایک سب کو سہولتیں دینے کے حوالے سے ہے، تو وہ سب اولاد کا برابر کا حق ہے، سب کو دینی چاہیے۔ مگر میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اطاعت سے، فرما برداری سے، محبت سے دل جیت لیتے ہیں، تو یہ پھر ان کے لیے فضل بن جاتا ہے کہ وہ خصوصی طور پر چونکہ انہوں نے اپنے عمل سے وہ جیت لیا، تو والدین عدل تو ضرور کریں، مگر وہ اولاد کو بھی تو خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی تو باقی کو دیکھے کہ وہ جو زیادہ قریب ہے کیوں قریب ہے، ہم بھی اس کی طرح سے اطاعت کریں اور اطاعت گزار بنیں، ادب بادب کہ بنیں۔ اگر والدین کا کوئی لاڈلا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ کس طرح ان کی فرما برداری کر رہا ہے، اور پروگرام میں مزید کلام شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہے گلہائے نعت، میرے ساتھ آج مہمان سنوخہ موجود ہیں حبیبہ شعیب۔ حبیبہ، حمد کے بعد ہم چاہیں گے کہ پروگرام میں فارسی نعت آپ کی آواز میں شامل کر لیں۔ من گدائے تو یا رسول اللہ، من گدائے تو یا رسول اللہ، جان فدا یا رسول اللہ، جان فدا تو یا رسول اللہ، کاش ہر کاش ہر بوئے من زباں بودی، در ثنائے تو یا رسول اللہ، در ثنائے یا رسول اللہ، سرنی ہوں دست بیرویت سادی، سرنی ہوں رسول اللہ، در ہوا تو یا رسول
لگائے تو یا رسول اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. آپا ایک شعر جو اس میں پیش کیا گیا اس کے مطلب کے مطابق شاعر فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہر بال کی زبان ہوتی تو میں ہر زبان سے نعت کہتا نعت پڑھتا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سحر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی صفات کو بیان کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہو کان عبدا شکورا، اللہ کے شکر گزار بندے تھے. ان کا یہ قول ہے کہ اگر میرے ہر بال کی زباں ہوتی تو میں ہر بال کو زباں مل جاتی اور وہ تیرا شکر ادا کرتی. تو آپ دیکھیں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اسے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا. اب کب ملتی ہے وہ زبان یا کب وہ رنگ آتا ہے کہ جب صرف محبت کا رنگ ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر بھی ویسے ہی چڑھ جائے تو تب یہ کیفیت آتی ہے. جیسے ایک بزرگ ہیں وہ کھانا کھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں کلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے کلام الہی. تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں کھانا کھاتا ہوں میں اس لیے ساتھ تلاوت کرتا ہوں کہ میرے معدے میں جائے، اس سے میرے ہاتھوں میں طاقت آئے، میری آنکھوں میں، میرے کان میں، تو اللہ کا نور ساتھ جائے. کیا بات ہے. تو یہ کیفیت بنتی ہے جو اس محبت میں فنا ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے، ان کے کانوں سے، ان کی ہر عضو سے وہ محبت جھلکتی ہے. اسی کا اظہار ہوا کہ کاش میں مدحت مصطفیٰ اس انداز سے کروں کہ نہ صرف یہ زبان اور اس کلام کے ذریعے بلکہ میرے جسم کے ہر بال کو زبان مل جائے اور میں پھر اس سے نعت مصطفیٰ کہوں اور نعت مصطفیٰ. کیا بات ہے، بہت خوب. جی حبیبہ ایک اور نعت پروگرام میں شامل کریں گے. حبیب رب العلا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روزی جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا اسرا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روزی جزا محمد. یہی زخم جگر کا مرہم انہی کا ہے اسم اعظم قرار بیتابیوں کو آیا قرار، بیتابیوں کو آیا زباں سے جب کہہ دیا محمد قرار، بیتابیوں کو آیا زباں سے جب کہہ دیا محمد. انہی سے دنیا میں روشنی ہے، انہی سے عرفان آ گئی ہے آفتاب جہاں محمد، ہے آفتاب جہاں محمد، جمال نوری خدا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روزی جزا محمد. ہے بارشیاں صبا کے سر پر، نہ کوئی سا
قدم لرزتے ہیں روز محشر، قدم لرزتے ہیں روز محشر، سنبھالیے آقا محمد، قدم لرزتے ہیں روز محشر، سنبھالیے آقا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ جی آپا بہت ہی عمدہ کلام پیش کیا حبیبہ کی آواز میں، بڑی عمدگی کے ساتھ ماشاءاللہ اس نے ادا کیا، اور آقا علیہ السلام کے نام مبارک کی تکرار بہت پیارا لگ رہا تھا، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپا اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جمال نور خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہوں گی اگر یہیں سے آپ بات کا آغاز کریں آپا۔ دیکھیں اس سے پہلے مصر میں غالباً آفتاب کا لفظ استعمال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال نور خدا کہا گیا۔ اب دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے چاند اور سورج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور میں پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قصیدہ پڑھ رہی تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ آسمان کمال کے بدر الکمال ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو یہ لفظ استعمال کیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سورج سے بڑھ کر روشن ہیں اور نور خدا سے اس طرح سے مزین ہیں کہ ان سے کہیں بڑھ کر ضیاء پاشیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہی ہیں۔ آفتاب اور مہتاب تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام بہت اس سے کہیں آگے، جیسے آپ نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ لغت کے لفظ پیچھے رہ جاتے ہیں اور آپ کی شان اس سے کہیں بلند ہے۔ تو اس کو علماء نے کچھ لوگوں نے یوں بھی بیان کیا کہ دیکھیں آفتاب روشنی دیتا ہے نا، تو پھر رات کو ڈوب بھی جایا کرتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر وہ ظاہری مادی زندگی کے حوالے سے دیتا ہے، حرارت دیتا ہے اور روشنی دیتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا آفتاب کسی لمحے نہیں ڈوبتا، بے شک ایسا ہی، اور قیامت تک ہر دور کے لیے اسی طرح سے روشن اور منور ہے۔ وہ ظاہری حیات دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے آفتاب ہیں کہ وہ حیات ملتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اور ان آفتاب کی کرنوں سے جو مزین ہوا، جو منور ہوا، وہ حیات اس کی ختم ہی نہیں ہوتی، اس کو موت نہیں آتی، وہ حیات دائمی کو پا جاتا ہے، حیات دائمی کو پا لیتا ہے، بے شک۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنیوں سے جو منور ہوا، اس سے زمانہ منور ہوتا ہے، وہ ایسا معطر ہو جاتا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے ماحول خوشبودار ہو جاتا ہے، آس پاس کا ماحول بھی منور ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے، خوشبودار ہی نہیں بلکہ منور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ ہم نور بنا دیتے ہیں اس کے لیے اور پھر وہ ان سے لوگوں میں نور کو بانٹتا رہتا ہے۔ تو یہ نور ایمان کا نور، علم کا نور، آگہی کا نور، عرفان کا نور، طریقت کا نور، حقیقت کا نور، تو اس نور سے پھر زمانہ منور ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام سے لے کر اس روشنی کو بانٹا جاتا ہے۔ بالکل آپا، اور اس کلام سے متعلق میں مزید بھی گفتگو کروں گی، مگر فی الحال مجھے بڑھنا ہوگا ناظرین بریک کی جانب، اور بریک کی جانب بڑھوں گی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے وہی توفیق عطا فرمائے جو اس کا حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں گلہائے نعت، اور آپا سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آپا جو کلام پیش کیا تھا حبیبہ نے، اس سے متعلق ایک سوال میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ قیامت کی ہولناکیوں کا، روز محشر کا ذکر کیا گیا، تو آپا اس سے متعلق بھی اگر آپ کچھ مختصر ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں قیامت کا ذکر قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو آخری جو پارہ ہے اس میں سورہ زلزال میں ملتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پہ زلزلہ آئے گا، پھر آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں ملتا ہے القاریہ تو ملقاریہ، وہ کڑکڑانے والی، وہ کیا ہے کڑکڑانے والی، تو ایک پورا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کا کیسے وہ رنگ بدل جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہر چیز ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے، ایک سے ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، اور دوسرے جب پھونکا جائے گا تو اس سے ایک دفعہ پھر زندگی ملے گی، اور روز محشر میں ہر ایک نے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اپنے اپنے اعمال کو لے کر جانا ہے۔
اسی لیے تو اس دن کی تیاری کی جاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوگی. ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا اور پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس دن زبان گنگ ہو جائے گی اور ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے اور بولیں گے. یہ عذاب بتائیں گے کہ ان سے کیا کیا اعمال اور کن چیزوں کے لیے انہیں استعمال کیا گیا. تو آج ہم یہ تصور رکھیں کہ ہم ایک دن آنا ہے روز جزا کا. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہوگا. تو پھر ہم کیا پیش کریں گے اور تمام اعمال کا پورا بدلہ اسی طرح سے بے شک دیا جائے گا. کیا بات ہے. جی حبیبہ آپ کی جانب آؤں گی بیٹا اور ایک اور نعت آپ کی آواز میں پروگرام شامل کریں گے. کون سی نعت پیش کر رہی ہیں؟ واہ واہ واہ، بالکل پیش کیجیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا غم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا غم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، چل تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. اور سرورے دو جہاں چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو. جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
मुनीर कसूरी साहब का लिखा हुआ बहुत ही उम्दा कलाम प्रोग्राम में हमने शामिल करने की सादत हासिल की। इस लिखे हुए कलाम के सदक़े में और उनकी तमाम लिखी हुई नातों के सदक़े में अल्लाह ताला मुनीर कसूरी के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपा बहुत ही खूबसूरत कलाम मदीने की शान में लिखा गया, तो आपा मदीने के फ़ज़ाइल, मदीने का मुकाम और मर्तबा क्या कहेंगे? बहुत एक दिल की आवाज़ लगती है कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीना। आप देखिए ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्श की तरह बिछाया और हम इस पर चलते फिरते हैं, आसमां को साहिबां बनाया, मगर ज़मीन का वो ख़ित्ता ख़ास हो गया जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ़्से नफ़ीस अपने वजूद अक़दस के साथ मुकीम है। तो दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि ज़मीन और आसमां में मुकालमा होता है, तो आसमां को बड़ी फजीलतें हासिल हैं, मगर ज़मीन कहती है कि गुंबद खज़रा मेरे पास है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से उसे वो खासियत अता, खसूसियत अता हुई कि वो आसमां के पास भी नहीं, वो ख़ित्ता ख़ास हो गया। फिर आप देखें तो आलम मलकूत है आसमानों में, मगर यहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 शाम में आते हैं और बाअदब हाजिर होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। तो गोया हर वक्त अनवार और तजल्लियात का मरकज़ है वो जगह। बिल्कुल हम जाते हैं तो वहाँ के आदाब को भूल जाते हैं। आप गौर करें कि आपके इर्द गिर्द आलम मलकूत के कुछ सियाने फलक आए हुए हैं और वो आकर बाअदब सलाम पेश कर रहे हैं। और जो तब्दीली का वक्त है वो असर का है कि सुबह आते हैं और असर के वक्त तक रहते हैं और असर के वक्त फिर दूसरी पार्टी आती है, दूसरी हाजी जमात आती है और 70,000 की तादाद में आ रही है और एक फरिश्ते की दोबारा बारी नहीं आएगी, क़यामत तक नहीं आएगी। बेशक। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ने उस ज़मीन के ख़ित्ते को ख़ास कर दिया और अनवार और तजल्लियात का मरकज़ बना दिया। यही निस्बत जब इंसान को मिलती है तो वो ईमान वाला हो जाता है, नूर वाला हो जाता है, पाकीज़ा लोगों में अपनी जगह बना लेता है, उस दायरे में आ जाता है जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों का दायरा है। तो निस्बत ने इतनी ख़ास दौलत अता कर दी ईमान की। यही निस्बत जब मोहब्बत में ढलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर यही मोहब्बत जब इश्क में डलती है तो फिर बंदा उस मकाम पर जा पहुंचता है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा आप इस पे एक शेर जब आगे पढ़ा कि जिसमें कहा गया कि उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, कि जिनका रोज़ आना जाना मदीने में है, और फिर ये भी ख्वाहिश की गई कि उन लोगों की फहरिस्त में भी नाम हो कि जिनका मरना जीना मदीने में है। तो आप क्यों ये ख्वाहिश की जाती है कि मौत भी वहीं मिले? बेशक, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी अलामत है मदीना पाक में मौत नसीब हो जाना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोया हमसायगी मिल गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता हो गया, बख्शिश और मगफिरत की सनद अता हो गई। और आप देखिए तो बुजुर्गाने दीन ये ख्वाहिश किया करते हैं कि हमें वहीं पर मौत आए। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका से भी ये बात साबित है कि मौत की दुआ मांगा करो मदीना पाक में। तो बख्शिश और मगफिरत की नवीद तो फौरन मिल गई मरते ही, तो क्यों ना हम वहाँ की ज़मीन मांगा करें, 2 गज ज़मीन मिल जाए हमें भी वहाँ पे। तो ये देखें इमाम मदीना इमाम मालिक है तो वो मदीना पाक से कहीं जाते नहीं थे। उनके बारे में आता है कि एक बार सिर्फ आप हज के लिए गए, उसके बाद ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो मैं मदीना पाक से बाहर निकलूं और मुझे मौत आ जाए। तो मौत की दुआएं मांगने वहाँ उस सरजमी पर अहले ईमान का शेवा रहा है। और ये मोहब्बत की अलामत भी है, कुर्बत की और हमसायगी की भी अलामत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि उन सहाबा में जगह मिल गई, क्योंकि जन्नतुल बकी में कौन है, सहाबा कराम है, अज़वाजे मुतहरात हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिनाते तय्यबात को जगह मिली। बिल्कुल। आप पिछले प्रोग्राम में हमारा एक सवाल ये रह गया था, अगर आप क्योंकि मदीने का जिक्र हो रहा है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, तो आप ये भी अगर आप शामिल कर लें कि रियाजुल जन्नह के हवाले से कुछ तफसील अगर आप हमें बता दें। रियाजुल जन्नह वो जगह है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेंबर पाक से लेकर आपके हुजरे अनवर तक की जगह जो खसूसी जन्नत का बाग कहते हैं। रियाजुल जन्नह का मतलब क्या है, जन्नत का बाग। तो ये वो जगह है जहाँ इबादत का सवाब भी कई गुना बढ़ जाता है। वहीं पर वो सतून है खसूसी रियाजुल जन्नह में ही जिनकी निस्बतें ख़ास हैं, जहाँ एक जगह किसी साहबी ने तौबा के लिए अपने आप को बांध लिया था तो वो भी वहीं पर है। वो खजूर का तना जो रोया था वो भी वहीं पर है। इसी तरह
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجر انور کے باہر پہرا دینے کے لیے جہاں سیدنا مولا علی کھڑے ہوتے تھے وہ بھی وہیں پر ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا کی وہ جگہ بھی وہیں پر ہے. تو یہ وہ جگہ ہیں جو باعث فضیلت بھی ہیں. پھر ویسے بھی چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ زیادہ چلتے پھرتے رہے, آپ کا قیام رہا, تو میں کہتی ہوں تو وہ جگہ ہے سجدے کے قابل. ہم کیوں نہ اس جگہ پہ جا کے اس جگہ کے بوسے لیں کہ وہ اس زمین کے ذروں کو خاص نسبت عطا ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ بات وآلہ جہاں سے وسلم شروع ہوئی تھی وہیں ختم ہو گئی کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ پروگرام میں آپ تشریف لائیں. حبیبہ آپ کا بھی بہت شکریہ کرتی ہوں, بہت عمدہ کلام آپ نے پروگرام میں پیش کیے, خوش رہیے. یہ ناظرین پروگرام کا اختتام آج میں اپنے بہت ہی پسندیدہ اشعار پہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گی, اور گوہر ملیسانی کی یہ نعتیہ اشعار ہیں کہ خیالوں میں طہارت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, خیالوں میں طہارت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, خدا کی جب عنایت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, خدا کی جب عنایت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, اور مضامین منور جب میرے ادراک پر اتریں, مضامین منور جب میرے ادراک پر اتریں, فروزہ جب بصیرت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, فروزہ جب بصیرت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, اور مدینے کے تصور میں میرا دل جب مچلتا ہے, مدینے کے تصور میں میرا دل جب مچلتا ہے, کوئی غیبی بشارت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, کوئی غیبی بشارت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, اور جہاں ہر لحظہ رہتے ہیں فروزاں دیپ حکمت کے, جہاں ہر لحظہ رہتے ہیں فروزاں دیپ حکمت کے, وہاں سے جب اجازت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, وہاں سے جب اجازت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, اور بھری محفل میں ہر دل جب سراپا گوش ہو جائے, بھری محفل میں ہر دل جب سراپا گوش ہو جائے, خاموشی ہو متانت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, خاموشی ہو متانت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, اور میرے عشق و محبت کی فرشتے جب شہادت دیں, میرے عشق و محبت کی فرشتے جب شہادت دیں, فلک سے جب ہدایت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, فلک سے جب ہدایت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, اور خیالوں میں طہارت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں, خدا کی جب عنایت ہو پھر میں نعت کہتا ہوں. یہ تھا میرا آج کا پروگرام. آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک. بشرط حیات آپ سب سے پھر ہوگی ملاقات. پروگرام یہی ہوگا گلہائے نعت. اپنے میزبان سحر اعظم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. میں تیرے قربان